बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदेद। सिलसिला गुफ्तगू उन 23 एतराज़ात पर मुश्तमिल है, जारी है, जो गामदी साहब के मजहबी अफ़कार पर बिलूम पेश की जाते हैं। उस सिलसिले की आज ये 31वीं नशिस्त है और नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम का मौजू ज़ेर बहस है। नुज़ूल मसीह की आज ये 5वीं किस्त है, जिसमें हम गामदी साहब से उनकी फ़िक्र पर इस मौजू से मुतल्लिक़ यानी ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा दुनिया में आमद से मुतल्लिक़ जो एतराज़ात होते हैं वो लेके एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत। गाम से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता 4 नशिस्तों में आपके अदम इत्मीनान की वजूहात को आपने बड़ी तफसील से बयान किया और हमने सुना, वो तारीख़ के माख़ज़ के पहलू से हो, रिवायात के अंदर जो तज़ाद है या सवालात आपके जहन में उठते हैं उस पहलू से हो, और फिर आखिरी नशिस्त में आपने अपनी किताब मीज़ान में जो कुरान मजीद के को सामने रख कर सवालात आपके जहन में पैदा होते हैं उनको आपने बयान किया। आगाज़ करते हैं उन एतराज़ात का जो आपके अदम इत्मीनान के जवाब में पैदा होते हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो वो पेश करना शुरू करूँ। मैं हाज़िर हूँ। हम सब गुज़िश्ता नशिस्त में आपने जो 3 बातें फ़रमाई थी मीज़ान किताब को सामने रख के, और आपने बताया था कि मेरे अदम इत्मीनान की कुछ वजूहात ऐसी भी हैं जो कुरान मजीद की बुनियाद पर पैदा होते हैं। उसमें एक जुमला आपने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने ये बात कुरान में ज़िक्र क्यों नहीं की, मौका पैदा हो गया और ये चीज़ ज़ेर बहस थी। इस सवाल को हमारे मजहबी उलमा ने बहुत ही, जिसको आप कहते हैं, मुदाफ़ियाना अंदाज़ में लिया है और उन्होंने एक एक करके आप पर एतराज़ात रखे हैं कि ये अल्लाह मियाँ से कैसे सवाल हो सकता है। अल्लाह ताला से पूछने की ये जिसारत, ये जुर्रत कि अल्लाह ने ये काम क्यों नहीं किया। मैं एक तवील फ़हरिस्त है आपके सामने के करके रख देता हूँ, वहाँ पर भी ये सवाल पैदा होगा। अल्लाह ताला से पूछा जा सकता है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। एक एक करके रखता हूँ। मसलन कहते हैं जी कुरान में 100 से ज़ायद मकामात पे आया नमाज़ कायम करो। नमाज़ का तरीका तो कुरान में कहीं नहीं आया, तो फिर अल्लाह मियाँ से इस पर भी सवाल हुआ कि जी आपने नमाज़ का तरीका क्यों नहीं बताया कुरान में। मैंने जो कुरान मजीद की रोशनी में चीज़ें अर्ज़ करनी थी वो अपनी किताब के इक़्तिबासात आपके सामने रख के वाज़ेह कर दी। उसमें ख़ास तौर पर ये बात बयान की थी कि ये मामला मामूली मामला नहीं है। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम का, यानी खुदा के एक पैगंबर का ज़िंदा आसमान से नाजिल हो जाना बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि रफ़ यदैन के बारे में कोई तसरीहात थी, वो बयान नहीं हुई फ़लाँ जगह के ऊपर। ये कुछ नमाज में हाथ बांधने का मामला था, उसको चलिए छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा मामला है। उसके बाद मैंने तवज्जो दिलाई कि मौक़ा बयान के बावजूद बयान नहीं हुआ। मौक़ा बयान के बावजूद, इसका मतलब ये होता है कि वो वक्त आ गया जिस वक्त बयान होना चाहिए था, वो बात ज़ेर बहस आ गई जिसमें बयान होना चाहिए था, वो मसला मौजू बन गया जिसमें बयान होना चाहिए था, इसके बावजूद बयान नहीं हुआ। इस पर मैंने सवाल उठाया है। ये सवाल मैं अल्लाह ताला से नहीं कर रहा। अल्लाह ताला से सवाल करने की कौन जिसारत कर सकता है। अल्लाह ताला की शान तो ये है कि ला युसल अम्मा यफल। मैं ये सवाल रावियों से कर रहा हूँ। अच्छा, कुरान मजीद मेरे पास अल्लाह ताला के कलाम की हैसियत से बग़ैर किसी शुबे के पहुँच गया है। जब कुरान को मैं खोलता हूँ तो मैं इस इत्मीनान के साथ खोलता हूँ कि मैं अल्लाह की किताब खोल कर पढ़ रहा हूँ। जब मैं रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर गुफ्तगू करता हूँ तो इस इत्मीनान के साथ करता हूँ कि मुसलमानों ने इसको नस्लन बाद नस्लन अपने इजमा और तवातुर से मुंतकिल किया है। ठीक, जिस तरह कुरान मुझे मिला है उसी तरह सुन्नत मुझे मिल गई है। यहाँ मैं रावियों से सवाल कर रहा हूँ। ये इंसान है, इन्होंने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कुछ बातें बयान कर दी हैं। इनसे पूछ रहा हूँ कि आपकी बातों पर ये सवालात पैदा होते हैं। ये तुरफा तमाशा है कि ये ऐसे गोया तस्वीर खींची जाती है कि जब हम किसी रावी से सवाल कर रहे हैं तो रिसालत मआब सामने खड़े हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात बयान कर रहे हों और मैं उसके मुकाबिल में सवाल करने की जसारत करूं, उस पर एतराज़ करने की जसारत करूं, आपसे पूछूं, ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब तो ये है कि मैंने पैगंबर की हैसियत से माना ही नहीं है उनको। तो जब मैं अल्लाह के पैगंबर की हैसियत से उनको मानूंगा तो उनकी ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से जो बात निकलेगी उसमें तो आपका ये तकाज़ा बिल्कुल ठीक है कि मैं हर चीज़ ख़त्म कर दूंगा और सरेंडर कर दूंगा, सरे तस्लीम खम। अल्लाह की बात मेरे सामने आ गई, वहाँ भी यही सूरत हाल होगी। यहाँ सूरत हाल क्या है? रावी हजरात हैं, मेरी और आपकी तरह के इंसान हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे फ़लाँ ने बताया, मुझे फ़लाँ ने बताया, मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सुनी है। ये जो आपका सारा मुहद्दिसीन का काम है, ये क्या रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद हो रही होती? ये जो रावियों के आप उयूब बयान कर रहे होते हैं,
یہ جو ان کی سیرت اور کردار کو کھنگال رہے ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو صحابہ کے بارے میں بھی نہیں کیا جاتا. یعنی صحابہ کرام کے بارے میں بھی محدثین نے یہ اصول قائم کیا کہ ہم ان کے بارے میں یہ باور نہیں کرتے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی غلط بات نسبت دی ہوگی. یہ باور نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے کہ کنتم خیر امتن، صحابہ کرام بہترین جماعت تھے. وہ غلطی تو کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی غلط بات جانتے بوجھتے اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے بیان کرتے. ان سے جن لوگوں نے باتیں سنی ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں جرا بھی ہوتی ہے، نقد بھی ہوتا ہے، سوالات بھی کیے جاتے ہیں، حکمت بھی پوچھی جاتی ہے. کوئی بات اگر ٹھیک طرح سے مطمئن نہیں کر رہی تو عدم اطمینان کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ محدثین نے جب یہ اصول قائم کیا کہ جب یہ روایتیں ہمارے سامنے آئیں گی تو اگر یہ اظہر من الشمس بھی ہوں، سورج کی طرح روشن بھی ہوں اپنی سند کے لحاظ سے، اس کے باوجود ہم متن کو دیکھیں گے کہ اس میں کوئی چیز قرآن کے خلاف تو نہیں، سنت کے خلاف تو نہیں، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں. یہ میں نے خلاصہ کر دیا ان کی بات کا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر کی بات کے بارے میں یہ اعتراضات کیے جائیں گے یا اللہ تعالیٰ کی کسی بات کے بارے میں یہ سوال ہوگا؟ تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ بات ہی اپنی بنیاد میں صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا جا رہا ہے یا اللہ کے پیغمبر کی بات پر اعتراض کیا جا رہا ہے. یہ ان راویوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ان کی بات پر اظہار عدم اطمینان کیا جا رہا ہے، ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. تو اس لیے از راہ کرم اس کو آپ اس زاویے سے پیش کرنے کی جسارت نہ کریں تو اچھا ہے. عرضی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہم سب یہ جو آپ نے فرمایا کہ راویوں سے سوال کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کے اندر موقع پیدا ہو گیا، ذکر آ رہا ہے، پھر بھی ایک دو الفاظ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے تھے، ان سے سوال ہے. تو 3 مثالیں میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. 100 سے زائد دفعہ قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے نماز پڑھنے کا، موقع پیدا ہو گیا. 20 جگہوں پہ ہے زکوٰۃ دینے کا، موقع پیدا ہو گیا. قرآن مجید نے کہا حج جو ہے اشہر معلومات ہے، موقع پیدا ہو گیا. تینوں کے بارے میں نمازیں کتنی ہیں، کیسے پڑھنی ہے، اللہ میاں نے نہیں بتایا، تو وہاں تو کوئی سوال نہیں ہے راویوں سے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، کوئی سوال نہیں ہے، وہاں تو ہم قبول کرتے ہیں. حج کب ہونا ہے کچھ نہیں بتایا، موقع پیدا ہو گیا، وہاں سوال نہیں ہے. تو یہ عدم اطمینان باقی جگہوں پہ کیوں نہیں پیدا؟ وہ باتیں بھی اگر راویوں نے بیان ہوتی تو میں ضرور سوال کرتا. اور جہاں جہاں راویوں نے بیان کیے ہیں وہاں ساری امت سوالات کر رہی ہے، وہاں بحث بھی ہوتی ہے. رفع یدین پر اب بھی رفع یدین ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، جدال بھی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بات راویوں نے بیان کی ہے. قرآن مجید میں یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں ان کی کسی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ قرآن مجید کے مخاطبین اس سے واقف تھے. نماز کیا ہے وہ یہ جانتے تھے، زکوٰۃ کیا ہے وہ یہ جانتے تھے، حج کیا ہے وہ یہ جانتے تھے، عمرہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں عرب کے معاشرے میں معروف تھیں. یہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے، یہ سیدنا ابراہیم کی اولاد ہیں. یہ سب دین کے وہ احکام ہیں جو آدم علیہ السلام سے ایک ہی رہے ہیں. یہ ان کی پیروی کرتے تھے، ان میں سے ایک ایک چیز کو جانتے تھے. میں نے اس کے شواہد اپنی کتاب میزان میں سب جمع کر دیے ہیں. یعنی اندازہ کیجئے کہ یہ نماز وہ ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں، خود قرآن نقل کر رہا ہے کہ یہ گھر میں نے بنا دیا ہے، اس کو نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھا جانا چاہیے. یہ نماز وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری دی جا رہی ہے. پہلا حکم کیا دیا گیا؟ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد دہانی کے لیے نماز کا اہتمام رکھنا. تو نماز کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی تفصیلات مجھے راویوں سے معلوم کرنی تھی؟ راوی حضرات تو نماز کے بارے میں کبھی یہ بتا دیتے ہیں کہ اچھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا دی تھی، یہ کام بھی کیا تھا، ہم نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ کی نماز کی شان یہ تھی. لیکن یہ کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں پہلے سے معروف متعین تھیں. ان کے لیے ہم کسی راوی سے کچھ نہیں پوچھتے. اگر یہ راوی نہ ہوتے اور کوئی ایک بات بھی بیان نہ کرتے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات اور بھی بہت سی سنت کی چیزیں یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے اسی طرح نقل ہوئی ہیں جس طریقے سے قرآن نقل ہوا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اگر یہ بات بھی راویوں نے کہی ہوتی تو میں یہی سوالات کرتا. اور جو باتیں راویوں نے کہی ہیں ان پر مسلمانوں کے علماء یہ سب سوالات کرتے ہیں. ان پہ جرا بھی ہوتی ہے، ان پہ نقد بھی ہوتا ہے، ان کے تضادات بھی متعین کیے جاتے ہیں، ان کے اضطرابات بھی دیکھے جاتے ہیں. راویوں کی کسی بات کو اگر ہم عام سنت کے خلاف پاتے ہیں
تو اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں. یہ بحث احناف میں ہوتی ہے، شوافے میں ہوتی ہے، مالکیہ میں ہوتی ہے، یہ کہاں نہیں ہوتی. تو جب راوی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ان سے سوالات کیے جائیں گے، ان کے بارے میں بھی کیے جائیں گے. کون ہو تم، کیا حیثیت ہے تمہاری، کیا کردار ہے تمہارا، کون سی تاریخ ہے تمہاری، کہاں پیدا ہوئے تھے، جس کے بارے میں بات بیان کر رہے ہو، جس سے روایت کر رہے ہو، تمہاری ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس سے، حافظہ کیسا ہے تمہارا، آخری عمر میں پہنچ کے کہیں خلط مبس کا شکار تو نہیں ہو گئے، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا. یہ سب سوالات محدثین کرتے ہیں. رجال کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان سوالات سے. تو یہ سوالات تو ہوں گے. اس کے بعد کبھی محدثین کے یہاں علل کی بحثیں نکال کے پڑھیے، یعنی روایت آپ کے سامنے آ جاتی ہے، راوی سب سکہ ہیں، تاریخی لحاظ سے بھی سند میں اتصال ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی منکر بات ہے جس کو انہوں نے بیان کر دیا ہے، ان کے فلاں اور فلاں شاگرد نے یہ بات اس طریقے سے بیان نہیں کی ہے. تو یہ جتنے سوالات میں نے اٹھائے ہیں ان پچھلی نشستوں میں وہ اسی نوعیت کے سوالات ہیں. یعنی یہ روایتیں کب آنا شروع ہوئیں، یہ امت کو کب ملیں، یہ کتابوں میں کب درج ہونا شروع ہو گئیں، یہ پہلے دن ہی سے سامنے کیوں نہیں آئیں، اس کو امام مالک نے کیوں قبول نہیں کیا، اس کے بعد خود روایتوں کے اندر کیا بات بیان ہوئی ہے. تو یہ سوالات تو اس فن میں، اس علم میں ہر جگہ ہوں گے، ہر موقع کے اوپر ہوں گے. ان سوالات سے بالا تر جو چیز ہے وہ قرآن اور سنت ہے. قرآن اور سنت اس لیے کہ وہ راویوں کے ذریعے سے منتقل نہیں ہوئے، وہ اس مسلمان امت کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں. تمام صحابہ نے ان کو یا تو قولی طور پر منتقل کیا ہے یا اپنے عمل سے منتقل کیا ہے، جس کو اصطلاح میں اجماع اور تواتر کہا جاتا ہے یا نقل القافہ عن القافہ کہا جاتا ہے. وہ اس طرح منتقل ہوئے ہیں. تو یہ جتنی مثالیں آپ نے دی ہیں ان میں سے کسی چیز کے لیے ہم راویوں کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور اگر کسی موقع پر کوئی روایت قبول کرتے ہیں تو جر و نقد کے ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد ہی قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. اچھا، آپ نے سوالات تو رکھ دی ہے، اب راوی اگر یہ جواب دیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ سے، تو آپ نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں کیوں بیان نہیں کیا، موقع پیدا ہو گیا، تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے اور بھی بہت سارے معاملات میں سوال نہیں کرتے، آپ بھی نہیں کرتے، یا یہ سوال کا جواب دینے کی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے. مثلا اگر کوئی راوی آپ کو یہ جواب دے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک بچہ عورت سے پیدا کیا ہے، تو کیا میں اللہ سے پھر یہ بھی سوال کروں کہ انصاف کا تقاضا ایک مرد سے پیدا کرنا چاہیے تھا؟ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، لا یسأل عما یفعل. تو اس جواب کے بعد آپ کیا کہیں گے اس راوی کو؟ پھر عرض کروں گا کہ میں تو اللہ سے سوال کر ہی نہیں رہا، وہ کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، راوی کرتے ہیں. بچہ پیدا کرنے کا کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کسی راوی نے بچہ پیدا کیا ہوگا تو میں اس سے بھی سوالات کروں گا، پوچھوں گا اس سے. وہ کسی بچے کے بارے میں دعویٰ کر دے گا، وہاں بھی پوچھوں گا. اگر اپنے بچے کے بارے میں یہ کہے گا یہ میرا ہے اور یہ اس کے بستر پر پیدا نہیں ہوا ہوگا، تو اس کے الحاق نسب پر یہ سارے سوالات پیدا کر دوں گا. تو اس وجہ سے وہاں پر بھی مجھے اس سے پوچھنا ہی ہے. راوی انسان ہے، میری اور آپ کی طرح کے انسان ہیں. انہوں نے کسی بات کو سننے میں غلطی تو نہیں کر دی، بات کچھ سی اسے کچھ تو نہیں بنا دیا، اس کی تفصیلات میں کہیں اپنی کوئی بات داخل تو نہیں کر دی، روایت بالمعنی کرتے ہوئے بات کے مفہوم کو تو نہیں بدل دیا. یہ سوالات بھی کروں گا. تو راویوں پر سوالات کیے جاتے ہیں. یہ مثالیں آپ نے دی ہیں، ان میں سے کسی کا تعلق راویوں سے نہیں ہے. بچے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، جس طرح پیدا کرتا ہے، انسان اس نے جیسے بنائے، دنیا کو جیسے بنایا، اس پر میں کیوں سوال کروں گا؟ یہاں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس کارخانے کو سمجھنا ہے اور اس میں اپنی پوزیشن متعین کرنی ہے اور اپنے آپ کو جواب دہی کے لیے تیار کرنا ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے. تو جو چیز طے ہو گئی کہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے، طے ہو گئی کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے، اس پر سوال کیوں کروں گا؟ مثال وہ دیں جس کا تعلق ان راویوں سے ہے، اور میں عرض کرتا ہوں کوئی ایک مثال دیں کہ جس پر جر و نقد کے بغیر ان کی بات قبول کر لی جاتی ہے. علماء بھی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا. یعنی یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک وہ قابل قبول ہو گئی، امام مسلم کے نزدیک نہیں ہوئی، میرے نزدیک قابل قبول ہو گئی، آپ کے نزدیک نہیں ہوئی. تو میں آپ سے بھی دلائل پوچھوں گا اس کے. یعنی یہ دلائل تو پوچھے جائیں گے، لیکن راویوں کی شان میں یہ جسارت میں نہ کروں کہ ان سے پوچھوں نہیں. آپ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں ہمارے محدثین نے یا ائمہ رجال نے یہ کام کرنا شروع کیا، تو بعض لوگوں نے جو صوفی مزاج تھے ان پر یہ اعتراض کیا کہ تم لوگ تو بیٹھ کے غیبت کر رہے ہو. تو جلیل القدر محدث امام شعبہ نے اس کا جواب کیا دیا؟
انہوں نے کہا کہ یہ تو جب آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کریں گے تو ہم یہ غیبت کریں گے، وہ غیبت حرام ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ غیبت ہمارا فرض ہے، یہ کریں گے۔ چنانچہ وہ از راہ تفنن کہا کرتے تھے جب کبھی اس فن پر گفتگو کرتے کہ آئیے اپنے شاگردوں میں ذرا تھوڑی غیبت کر لیں۔ تو اس وجہ سے یہاں تو یہ سب ہوگا، یہ روایتیں جو ہیں ان کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی نسبت سے انسانوں کے بیانات ہیں۔ قرآن رسول اللہ کی نسبت سے یا اللہ تعالیٰ کی نسبت سے انسانوں کا بیان نہیں ہے۔ ٹھیک۔ سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت جو سنت جاری کی ہے، یہ اس کی مثالیں آپ نے دی ہیں، نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ان کے بارے میں کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل دین کی حیثیت سے منتقل ہو گئی ہیں۔ یہ ان دونوں چیزوں کے بعد لوگوں کی بیان کردہ باتیں ہیں آپ کی نسبت سے، وہ آئے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے فلاں صحابی سے یہ بات سنی ہے، پھر کسی دوسرے آدمی نے کہا میں نے ان سے یہ بات سنی ہے، تو ان سب کے معاملے میں تو ایک ایک چیز کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کا وہ مقام جس کو آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھا اور پچھلی دفعہ زیر بحث بھی رہا، جس میں آپ نے بتایا کہ سیدنا مسیح کا ایک مکالمہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، اس کی حکایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اس مکالمے کو اگر آدمی پڑھے تو پڑھنے کے بعد کیا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سیدنا مسیح ابھی دنیا میں ہو کر گئے ہیں یا ان کی آمد ثانی یا نزول ثانی ہو چکا تھا؟ اس لیے کہ سیدنا مسیح تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں تھا اس وقت تک تو اللہ ہی کی دعوت دیتے رہے، اس کے بعد تو آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی نگران ہیں۔ اس پر جو سوال سامنے آیا ہے، جو اعتراض کیا گیا ہے، وہ یہ کہ گاندھی صاحب نے اتنی سادگی سے اس آیت کو پڑھ لیا، یہ کب دعویٰ کیا علماء نے کہ سیدنا مسیح کا نزول جو ہے وہ ان کی اس عہد میں ان کے رخصت ہونے کے 5 منٹ بعد ہو جائے گا؟ یہ سوال تو پھر پیدا ہوتا، ان کا نزول تو ہوگا کچھ صدیوں بعد، کوئی کئی 100 سال بعد گزریں گے، تو جب ان کا نزول ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی پوچھا ہے ان سے جو قیامت میں آپ مکالمہ بتا کے کہتے ہیں کہ ابھی ہو کر آئے تھے تو بتاتے میں تو ابھی ہو کے آیا ہوں۔ وہ سوال تو ان سے وہ ہزاروں سال پہلے والے مسیحیوں کے بارے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس پہ کہا کہ دیکھیں اتنا بڑا عدم اطمینان ہوتا ہے، حالانکہ سیدھی سی بات ہے، آپ کہیں کہ یہ ان مسیحیوں کے بارے میں سوال ہے، ان کے بارے میں انہوں نے جواب دے دیا، یہ موجودہ والے تو زیر بحث ہی نہیں ہیں۔ یہ کون سے مسیحی ہیں؟ یعنی آپ بتا سکتے ہیں جو سوال کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کر رہے ہیں، یہ تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ۔ جی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ اور اسی طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواری، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ ان میں سے کون تھا جس نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو معبود بنایا؟ ان میں سے کون تھا جس نے ان کی ماں کو مادر خدا قرار دیا؟ ذرا بتائیے مجھے۔ اچھا، تاریخ سے واقف ہیں آپ کہ یہ سب ہوا کب ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم کو کب معبود بنایا گیا؟ یہ 431 میں افسوس کی مجلس میں طے ہوا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے 431 سال بعد، بلکہ ان کی پیدائش کے لحاظ سے، اس لیے کہ عیسوی سن اس سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یعنی پہلے کیا ہوا کہ اسکندریہ میں بعض علماء دینیات نے یہ بات کہنا شروع کی، خاص طور پر جب سیدنا مسیح کی شخصیت کے بارے میں نستوریس نے یہ بحث شروع کی کہ ان کے اندر 2 جداگانہ شخصیتیں موجود تھیں، ایک الوہی شخصیت، ایک اس دنیا کی شخصیت۔ جب یہ بحث ایک فلسفیانہ بحث شروع ہوئی تو اس بحث کے نتیجے میں یہ مادر خدا کا تصور پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس کو صدیوں تک کلیسا نے قبول نہیں کیا۔ اچھا، علماء کلیسا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ افسوس کی مجلس ہے جس میں اصل میں نستوریس کی الہیات پر گفتگو کرنے کے لیے فیصلہ کرنے کی غرض سے یہ حضرات اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بالکل برخلاف مسیحیوں کے ہاں بہت منظم طریقہ رہا ہے فیصلے کرنے کا۔ انہوں نے کتابیں کب منتخب کیں، انہوں نے 4 اناجیل کا کب انتخاب کیا، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ تو 431 میں جو افسس کے شہر میں مجلس ہوئی ہے، اس میں پہلی مرتبہ سیدہ مریم کو مادر خدا قرار دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ کلیسا کے عقائد میں شامل ہو گیا اور اب تک یہی صورتحال ہے۔ تو یہ کن لوگوں کے بارے میں سوال ہے؟ سیدنا مسیح کے حواریوں نے تو کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا تھا
ان کے بعد بھی بڑے لمبے عرصے تک ایسی کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے تو کبھی سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا کوئی عقیدہ قائم نہیں کیا. ان کے بارے میں کیوں سوال کیا جائے گا؟ یہ سوال ان لوگوں کے بارے میں کیا جا رہا ہے اور ان کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے. تو میرے بھائی اگر 431 سال کے بعد جو مسیحی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو پھر میں یہ پوچھنے کی جسارت کیوں نہ کروں کہ قیامت کے قریب جو کچھ انہوں نے کیا اس کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. تو ہم سب کو یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ وہ جو 431 والے تھے ان کے بارے میں پوچھ لیا اور اس کے یعنی کہ جو ان کی روایت پہ کھڑے ہوئے لوگ تھے اور اس کے بعد ان میں انحراف ہوا، جہاں انحراف شروع ہوا ان کے بارے میں پوچھ لیا، ان کا انہوں نے جواب دے دیا. بعد کے لوگوں کا انہوں نے پوچھے نہیں، اللہ نے تو ان کا جواب نہیں. تو میں سوال کر رہا ہوں کہ جب ان کے زمانے کے یہ لوگ ہی نہیں، یہ بعد کے لوگ ہیں، اور وہ خود اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوا اس وقت تو میں نے یہی بات ان سے کہی تھی، بعد والوں کے بارے میں نہیں جانتا. تو پھر آپ بتائیے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تصریح کی ہے کہ میں نے 431 والے لوگوں سے پوچھا ہے؟ وہ تو پوری کی پوری مسیحی امت کو سامنے کھڑا کر رہے ہیں. اور اگر آپ پیچھے جائیں سورہ مائدہ میں تو وہاں یہ بیان کیا ہے کہ سب پیغمبروں کو جب ہم قیامت میں جمع کریں گے تو ان کی امتوں کے عقائد کے بارے میں یہ سوال کریں گے. اچھا، اس لیے یہ تو زیر بحث ہی نہیں کہ وہ کون سے عہد کے لوگ ہیں. ہر پیغمبر سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس نے کیا روایت قائم کی. اصل میں سوال یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام وہاں یہ بتائیں گے کھڑے ہو کر. یہ سوال مسیح علیہ السلام سے اس مقصد کے لیے کیا ہی نہیں گیا کہ ان کو مسئول ٹھہرایا جائے. اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ پیغمبر کی گواہی سامنے آ جائے کہ میں جب تک دنیا میں رہا میں نے کس دین کی تعلیم دی تھی، میں نے کیا روایت چھوڑی تھی، کیا آثار تمہارے پیچھے چھوڑ کر گیا تھا. یہ بات جب پیغمبر کہہ دیں تو پھر پیروکاروں سے خواہ وہ صدیوں بعد آئے ہوں یہ پوچھا جائے تم نے یہ کہاں سے لیا ہے. تو اس مقصد کے لیے یہ سوال جواب ہوا ہے. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حواریوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. انہوں نے نہ الوہیت مسیح کا عقیدہ قائم کیا، نہ انہوں نے شریعت کے نسخ کا عقیدہ قائم کیا، نہ انہوں نے سیدہ مریم کے بارے میں مادر خدا یا ام اللہ کا عقیدہ قائم کیا. یہ بہت بعد میں عقائد پیدا ہوئے. ہم سب یہ تو ہو گیا، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ آپ کا جو نقطہ نظر عدم اطمینان کی وجوہات جو آپ نے میزان کتاب سے گزشتہ نشست میں بیان کی تھی، اس پہ جو کچھ اشکالات اعتراضات پیش کی جاتے ہیں وہ میں نے ایک کر کے آپ کے سامنے رکھے. اب گفتگو اس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ جہاں پر ہمارے علماء کرام کا استدلال کہ نزول مسیح کا جو پورا عقیدہ احادیث میں بیان ہوا ہے اس کا کانسیپچول فریم ورک، اس کی بنیادیں، اس کی تائید میں قرآن مجید کی کچھ واضح صریح نصوص کھڑی ہوئی ہیں. اور اب آپ کے نقطہ نظر پر علماء کا جو عدم اطمینان ہے اس کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. کوشش کریں گے کہ ایک ایک نقطے کو، مقام کو ٹھہر کر آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سے جانوں کہ آپ ان صریح نصوص کی موجودگی میں علماء کا جو استدلال ہے سیدنا مسیح کی آمد ثانی کا اس کو کیسے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میرے سامنے یہ ایک آیت ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ. صاحب بالکل سادہ سا استدلال ہے علماء کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. یہ آیت بالکل واضح الفاظ میں بتا رہی ہے کہ سیدنا مسیح کو موت نہیں آئی، ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے. اگر وہ زندہ آسمان پہ گئے ہیں تو لازماً ان کو موت آنی ہے، اور موت آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ آئیں، ان کا نزول ہو جیسا کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے، اور پھر ان کو موت آئے. تو یہ آیت تو بالکل وضاحت سے آپ کے نقطہ نظر کی تردید کر رہی ہے. اس میں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے؟ نہ اس میں آسمان کی طرف یا آسمان پر اٹھا لینے کے الفاظ ہیں، نہ اس میں زندہ اٹھانے کے الفاظ ہیں. یعنی آیت تو یہ ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. الی السماء نہیں ہے، بل رفعہ اللہ الیہ حیّن بھی نہیں ہے. تو نہ زندہ اٹھانے کی تصریح قرآن مجید کر رہا ہے، نہ آسمان پر لے جانے کی تصریح قرآن مجید کر رہا ہے. ان میں سے تو کوئی بات بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی. قرآن مجید کے الفاظ بہت سادہ، بہت صاف ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا. اچھا، یہ اپنی جانب اٹھا لیا عربی زبان میں یہ تعبیر اللہ کے کسی بھی معاملے میں اپنی طرف کوئی چیز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف ہجرت، تو اللہ کی طرف ہجرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آسمان پر جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں.
جس طریقے سے وہاں ذاہب الی ربی کے الفاظ ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہاں رفع اللہ الیہ کے الفاظ ہیں۔ اچھا، ایک ہی اسلوب ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے ہی مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جو آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، تو اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں، اسی طرح اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ تو ہماری اردو میں بھی تعبیر موجود ہے، اگرچہ عربی زبان میں اس کا مطلب بالکل اور ہے، لیکن یہ اردو میں بھی تعبیر موجود ہے۔ آپ میرے گھر میں آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا نہیں، تو میں کہتا ہوں انہیں تو اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ ساری تعبیریں جتنی بھی ہیں وہ یہ کیسے لازم کر دیتی ہیں کہ آسمان پر اٹھا لے جایا گیا یا زندہ اٹھا لیا، ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی صحیح حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی۔ اچھا، قرآن مجید کے الفاظ تک رہیے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو رہنما بنا کر چلنا چاہیے، الفاظ کے دامن کو پکڑ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اللہ کے ایک رسول کو قتل کر دیں، یہ کوشش کی کہ اللہ کے ایک رسول کو صلیب دیں، یہ کوشش کی کہ ان کو صلیب دے کر ان کی تذلیل کریں، تو اللہ نے ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونے دی۔ اگر آپ ان آیات کو پڑھیں اور ان کا زور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس وضاحت کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے ان کو صلیب نہیں دی، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ان میں سے کچھ بھی کر نہیں سکے۔ یہ زور کیوں ہے اتنا غیر معمولی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے۔ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ان کو لازماً نجات دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا ہوتا ہے ان کو لازماً سزا دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے، وہ اس کے نمائندے بن کر آتے ہیں، سفیر کی حیثیت سے آتے ہیں، تو اس لیے جب سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کو صلیب دے دی گئی، صلیب پر ان کی تذلیل کی گئی، ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ان کو صلیب خود کندھے پر اٹھا کر لے جانے کے لیے کہا گیا، جب یہ باتیں کہی گئیں تو قرآن مجید نے اس کے کوئی 576-77 سال بعد پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کی اور کہا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ ان کو قتل کر سکے نہ وہ ان کو صلیب دے سکے۔ کیا ہوا؟ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، ولیکن شبہ لہم، اور اصل میں کیا چیز ہوئی؟ فرمایا بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، ظاہر ہے کہ یہ اجمال ہے، یعنی اس میں تصریح نہیں کی گئی کہ کیا کیا، کیسے اٹھا لیا، یعنی اٹھا لیا کا ایک اجمالی بیان ہے جو کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید کی تفسیر کا یہ ایک قطعی اصول ہے کہ جس وقت آپ کسی جگہ دیکھیں کہ ایک بات اجمال میں بیان ہوئی ہے، بہت اختصار سے ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے، تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی اجمال کسی دوسری جگہ تفصیل میں بدلا گیا ہے؟ جو بات یہاں مجملاً کہی گئی ہے، کیا قرآن مجید نے کہیں اس کی وضاحت کی ہے، یہ بتایا ہے؟ تو آپ پھر سورہ آل عمران میں جائیے۔ سورہ آل عمران میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کو اٹھا لینے کا معاملہ کیسے ہوا ہے۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء میں جو بات کہی ہے وہ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا، یعنی پہلے کر چکے ہیں واضح وہ۔ سورہ آل عمران پہلے نازل ہوئی ہے، یہ بھی درست ہے، مضمون کے لحاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے نازل ہوئی ہے اور نساء بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ اجمال ہے جس کی وہ تفصیل ہے۔ تو صحیح اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ ایک بات اجمال سے بیان ہوئی ہے تو آپ جا کے دیکھیں گے کیا دوسری جگہ اس کی تفصیل کی گئی ہے، تو میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ اس میں رسولوں کے باب میں جو قانون ہے وہ کیسے ملحوظ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، کیسے مسیح علیہ السلام کو نجات دی گئی ہے، اور کس طرح سے ان کو وہ بلندی عطا ہوئی ہے جو اللہ ہی اپنے بزرگ برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اس کو دیکھیے، یہ سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کی 55 آیت ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ آل عمران میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ بیان ہوا ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت بیان ہوئی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے حواریوں نے کس طریقے سے ان کی نصرت کا عہد لیا، یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ان سب باتوں کو بیان کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ ہوا، یعنی پوری داستان پیچھے بیان کر دی، یہ ہوا، اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی، خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی، لفظ مکر استعمال ہوا ہے۔
و مکروا و مکر اللہ، کیا خفیہ تدبیریں کرنی شروع کیں؟ اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے، یہ تدبیریں کیا تھیں؟ استاد امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے، ایک تو انہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اسلاف کی روایات توڑنے اور بزرگوں کی توہین و تحقیر کا الزام لگایا تاکہ عوام کے جذبات ان کے خلاف بھڑکا سکیں، یعنی یہ معاملہ کیسے ہوا۔ دوسرا جال انہوں نے یہ بچھایا کہ اپنے مخصوص آدمی بھیج کر ان سے ایسے سوالات کیے جن کے جوابوں سے ان کے خلاف کفر و ارتداد کے فتوے کا مواد فراہم ہو سکے۔ یہ کام یہود کے فقیہوں اور فریسیوں نے بڑی سرگرمی سے انجام دیا، اور سیدنا مسیح کی تمثیلوں اور تشبیہوں کے اندر سے انہوں نے اپنی دانست میں وہ مواد فراہم کر لیا جس کی بنیاد پر ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا جا سکے۔ اچھا، یعنی یہ وہ تدابیر ہیں جو ان کی دعوت سے آزردہ ہو کر بنی اسرائیل کے علماء نے کرنی شروع کی۔ تیسرا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ملک پر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا، یعنی جس جگہ یروشلم میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا وہاں اس وقت رومیوں کا اقتدار قائم تھا، انہی کا مقرر کردہ عامل پلاطس وہاں تھا۔ تیسرا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ملک پر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا، اس وجہ سے ان کو بھڑکانے کے لیے مواد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے تو خراج کی ادائیگی سے متعلق سیدنا مسیح علیہ السلام سے سوالات کیے گئے جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ شخص لوگوں کو کیسر کو خراج دینے سے روکتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صلیب دینے کی سازش ہوئی کیسے؟ لیکن اس قسم کے سوالوں کے جواب سیدنا مسیح نے ایسے دندان شکن دیے کہ علماء یہود اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ شخص اسرائیل کا بادشاہ ہونے کا مدعی ہے۔ اچھا، اس کے لیے حضرت مسیح کے بعض تمثیلی اقوال سے مواد حاصل کرنے اور اس کے ذریعے سے رومی حکومت کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ خود تو صلیب نہیں دے سکتے تھے نا۔ چوتھی تدبیر یہ کی گئی کہ سیدنا مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہودا کو جو منافق تھا، یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت کی مخبری کرے اور ان کو گرفتار کرائے۔ اچھا، یہ مکرو کی تفسیر ہے، یعنی جو چار شیٹ یہود نے بنائی تھی اس کی یہ ہے تفسیر۔ وہ اس میں کس طریقے سے ایک سازش کر رہے تھے کہ سیدنا مسیح کے گرد ایسی چیزیں اکٹھی کر دی جائیں کہ رومی عامل یا رومی گورنر آمادہ ہو جائے کہ وہ انہیں صلیب دے دے۔ خود تو نہیں دے سکتے تھے، حکومت ان کی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے وہ مکرو، یعنی بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی۔ یہ تدبیریں ہیں جن کی تفصیل میں نے بتا دی۔ وہ مکر اللہ، اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی، وہی لفظ مکر استعمال کیا ہے۔ کیا تدبیر کی؟ فرمایا اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کی تدبیر کیا چل سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے کیا کیا، یعنی یہ ان کی تدبیریں تھیں جن کا ایک خلاصہ میں نے بیان کر دیا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے کا ارادہ کیا، کیا کرنے کا فیصلہ کیا، اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ قال اللہ وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت پر ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں جب میزان کی بعض چیزیں زیر بحث تھیں۔ اس وقت جب اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہی کہی، انی متوفیک، تجھے وفات دوں گا اور پھر کیا کروں گا، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ دیکھیے وہی بل رفع اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں، بیان ہی وہی الفاظ یہاں ہیں، اچھا وہی الفاظ دہرا دیے گئے ہیں مزید وضاحت کے ساتھ، یعنی وہاں پہ اجمال ہے، یہاں تفصیل کر دی ہے۔ یعنی یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، سیدنا مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی، کیسے انہیں اٹھایا گیا۔ تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا۔ یہ اعلان کیا گیا۔ تو یہاں اب یہ تفصیل کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رفع کیسے ہوا، یعنی پہلے ان کی روح قبض کی گئی، ان کو وفات دی گئی، اس کے بعد جب روح قبض ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے،
تو کیا رہ جاتا ہے باقی؟ جسم. تو ان کے جسم اطہر کو فرشتے اٹھا لے گئے. اچھا اب دیکھیے اس پر میں نے لکھا ہے یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا. یعنی روح قبض کر کے، دیکھیے قرآن کے ایک ایک لفظ کا حق ادا کیجئے. انی متوفیک، میرا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیری روح قبض کروں گا، تجھے وفات دوں گا، جو بھی تعبیر اختیار کرنی ہو. یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ یہ ظالم اس کی توہین نہ کر سکیں. اچھا یعنی ایک تو ان کی خواہش تھی کہ وہ صلیب دیں، پھر اس کے بعد جو اہانت کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ تعالیٰ نے دونوں سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو محفوظ کیا. وہ صلیب نہیں دے سکے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی، اور پھر ان کا جسم مبارک بھی ان کے ہاتھ نہیں لگنے دیا گیا، وہ فرشتے اٹھا لے گئے. یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ یہ ظالم اس کی توہین نہ کر سکیں. مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جب تک ان کا مشن پورا نہ ہو جائے ان کے دشمن ہرگز ان کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتے. اس طرح ان کی توہین و تذلیل بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے، اور جو لوگ اس کے درپے ہوں انہیں خاص مدت تک مہلت دینے کے بعد اپنے رسولوں کو لازماً ان کی دست برد سے محفوظ کر دیتے ہیں. تو یہ تفصیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یقیناً انہیں اٹھا لیا، لیکن کس طرح اٹھایا؟ قرآن مجید سورہ آل عمران میں یہ پہلے بیان کر چکا تھا، اس لیے یہاں اجمال کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یعنی پہلے یہ بات قرآن مجید کے طالب علموں کو معلوم ہو گئی تھی، قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہے. تو یہاں دیکھیے ایک ایک مرحلے کی وضاحت کی ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں وفات دوں گا. ظاہر ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہوگا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ رافع کا الیہ، میں اپنی طرف تجھے اٹھا لے جاؤں گا. بدیہی بات ہے کہ جب وفات کے بعد یہ تعبیر آئے گی اٹھا لے جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے جسم اطہر کو اٹھا لے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی ناش کو بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. تو انی متوفیک پہلے یہ ہوا، پھر اس کے بعد رافع کا الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. پھر کہا وہ مطہرک من الذین کفروا، ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے، ان منکروں سے تجھے پاک کر دوں، نجات دوں گا. یہ غلاظت کا ڈھیر ہو چکے ہوئے ہیں. اور پھر یہ بات کہی کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک تیرے منکروں پر، تیرے ماننے والوں کو، تیری پیروی کرنے والوں کو غلبہ دیے رکھوں گا، بالا دست رکھوں گا. تو یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا. اس میں آسمان پر اٹھانے، زندہ اٹھانے کا کہاں ذکر ہوا ہے؟ قرآن مجید تو اس کے بالکل برخلاف یہ بیان کر رہا ہے کہ انہیں وفات دی گئی، ان کی روح قبض کی گئی. ہاں البتہ ان کا جسم مبارک اٹھا لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ خزانوں میں پہنچا دیا. کہاں پہنچا دیا یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تعبیر کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، یہ تعبیر عربی زبان میں، قرآن مجید کے ہاں یہ ہماری اپنی زبانوں میں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے لیے استعمال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نکال کر لے گیا کسی جگہ پر. دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی مکہ سے، تو یہ بھی ہجرت اللہ تھی. سیدنا ابراہیم نے عراق کے شہر ارس سے ہجرت کی، تو یہ بھی ذاہب الی ربی تھی. بالکل وہی تعبیریں ہیں. اور ایسے ہی جب اللہ کا ایک بندہ لوگوں کے ستانے کے نتیجے میں اپنا وطن چھوڑ کر نکلتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ مہاجرن الی ربی، مہاجرن الی اللہ، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. تو مہاجرن الی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف ہجرت کرنا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کو اٹھا لے گئے. اور کہاں اٹھا لے گئے اس کی تصریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کے ہاں چلے گئے، اللہ کے ہاں پہنچ گئے. لیکن ہوا کس طریقے سے، اس کے ایک ایک مرحلے کو قرآن نے خود بیان کیا ہے. اس وجہ سے اس میں کسی قیاس آرائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی شخص یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی طرف سے الی السماء کے الفاظ داخل کر دے، وہ الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں، یا اپنی طرف سے حین کے الفاظ داخل کر دیں، وہ الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں.
قرآن مجید کے الفاظ سے تجاوز کر کے اس کی کوئی تفسیر آپ نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ باہر ایک نقطہ نظر قائم کریں اور پھر قرآن مجید میں اس کو لے آئیں۔ قرآن مجید کے الفاظ کا دامن پکڑ کر باہر جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ اور کوئی بات اگر بیان ہوئی ہے تو ان الفاظ کے مطابق ہے یا نہیں، تو قرآن مجید نے تو اس میں کوئی کمی نہیں کی، ہر لحاظ سے واضح کر دیا۔ ٹھیک ہے عام صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر اس پہ بتایا۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ یہ جو سورہ نساء 157 مقام ہے کہ اس میں کہا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، ہمارے علماء بھی جب سیدنا مسیح کی آمد ثانی کے قرآن مجید سے استدلال کو بیان کرتے ہیں تو اس آیت کے ساتھ ہی سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھتے ہیں جس کا آپ نے یہاں پر حوالہ دیا، لیکن آپ نے گفتگو میں حوالہ دیتے ہوئے جو ترجمہ کیا اس میں متوفیق یعنی توفع کا مطلب جو ہے وہ موت کر دیا۔ تو علماء کا استدلال تو جو اس بارے میں ہے وہ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں خود آپ کے اپنے استاد، اور یہ میں ان کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا ایک اصرار ہے کہ قرآن مجید کو اس کی زبان، بیان، نظم اور جملے کا در و بست، کلام کا سیاق، اس سب کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، اور خود آپ نے اپنی تفسیر میں بھی اپنے استاد کے جا بجا حوالے دیے ہیں، تو میں ان کا ہی نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے لفظ کا ترجمہ کیا کہ انی متوفیق، میں تمہیں موت دوں گا، تو اس کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے؟ 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں، چاہوں گا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ اسی وقت اس پہ تبصرہ کریں۔ یہ لکھتے ہیں کہ قرائن جو اس بات کے خلاف ہیں کہ اس کے معنی موت دینے کے لیے لیے جائیں۔ پہلی یہ کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے بشارت اور وعدہ نصرت کا ہے۔ جملہ رسولوں کی سرگزشت اس امر کی شاہد ہے کہ جب ان کی قوموں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت و نصرت کی بشارت دی۔ یہاں بھی آیت پر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ پوری آیت بشارت اور وعدہ نصرت ہی کی ہے۔ اس سیاق و سباق میں آخر یہ کہنے کا کیا محل ہے کہ میں تمہیں موت دینے والا ہوں؟ یہ تو وہی چیز ہے جس کے خواہاں یہود تھے، فرق صرف ذریعے کا ہوتا ہے کہ موت یہود کے ہاتھوں نہیں بلکہ قدرت کے ہاتھوں واقع ہوئی ہے۔ غام صاحب، یہ مولانا امین حسن اصلاحی کا پہلا نقطہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں، آپ نے سن لیا کہ آپ والا معنی جو آپ نے دیا جائے تو یہ تو یہود کی بات ہے جو وہ چاہ رہے تھے موت دینا، تو اللہ نے بھی موت دے دی، تو بشارت کا موقع ہے۔ میں ان سے ایک ایک نقطہ جو آپ بیان کریں گے اس کا جواب دوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اس میں کہاں مغالطہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ چلیے استاد امامی کو لے لیں، انہوں نے پھر اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ الاخذ بالتمام، یعنی پورا لے لینا۔ اخذ بالتمام، سب سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ عربی زبان کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سے علماء یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اس لفظ کے اصل معنی یہ ہے۔ لفظ کے اصل معنی جو بھی ہوں ان کی کلام میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ کیا بات ہے؟ کسی لفظ کی حقیقت کیا ہے، یہ لسانیات کی بحث ہے۔ اچھا، یعنی اہل علم لفظ کے استعمالات کو دیکھ کر بعض اوقات یہ بتاتے ہیں کہ اصلاً یہ لفظ یہاں سے اپنے معنی پیدا کر رہا ہے۔ یہ لسانیات کی بحث ہے، فقہ اللغہ کی بحث ہے۔ لفظ کے معنی کیا ہے یہ استعمال طے کرے گا۔ اچھا، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ اخذ بالتمام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس معنی میں اس کا استعمال اہل عرب کے ہاں ہے، اہل لغت اس کو بیان کرتے ہیں، کلام عرب میں اس کے کوئی شواہد موجود ہیں۔ میں یہاں کے ایک اصول بیان کروں گا آپ، وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ عربی زبان میں کسی فعل کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نسبت کیا ہے جس کے ساتھ وہ معنی دے رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لفظ کے ایک معنی لے لیے اور جہاں چاہے اس کا اطلاق کر دیا۔ آپ اس کی تمام نسبتوں کو دیکھیں گے، بالعموم 3 نسبتیں ہوتی ہیں، یعنی یا اس کا مفعول کوئی امر بن رہا ہوگا، یا اس کا مفعول کوئی شے بن رہی ہوگی، یا اس کا مفعول انسان بن رہا ہوگا، کوئی جاندار بن رہا ہوگا، رجل کہیے وہ بن رہا ہوگا۔ تو جس وقت فعل آتا ہے تو وہ ان تینوں صورتوں میں الگ الگ معنی میں چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے استعمالات ہیں۔ ٹھیک، یعنی کسی فعل کے یا کسی اسم کے معنی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اہل عرب اس کو کس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ اقرب الموارد ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہی فعل ہے، یہ فعل جو توفع ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے، اس کو کس طریقے سے انہوں نے واضح کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اقرب الموارد کی کیا حیثیت ہے عربی لغت میں؟ وہ کہتے ہیں توفع حقہ توفیہ اخذہ وافیا، یعنی اگر حق کیا ہے؟ امر ہے۔ میں نے عرض کیا نا، یا امر ہوگا یا شے ہوگی یا رجل ہوگا، یہ امر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حق کس کا مفعول بنے گا
تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پورا حق لے لیا. ٹھیک. یہ دیکھیے یہاں اخذ بالتمام ہی کے معنی ہے, لیکن امر کے ساتھ. امر کے ساتھ, یہ فرد کے ساتھ نہیں ہے. مزید مثال دیتے ہیں, وَيُقَالْ تَوَفَّيْتُ مِنْ فُلَانٍ مَا لِيَ إِلَيْهِ, یعنی میں نے فلاں سے وہ سب لے لیا جو میرا اس پر حق بنتا تھا. مزید اس کی وضاحت کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی فعل مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی توفل مدہ کیا ہے؟ بلغہا واستقبلہا, مدت کو پہنچ گئے. اب یہ جو مدت کے ساتھ معنی پیدا ہوتے ہیں یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں گے. اچھا. آگے مثال دیتے ہیں کہ توفع عدد القوم بھی بولا جاتا ہے کہ عدہم کلہم, سب کے سب قوم کے لوگوں کو شمار کر لیا. وہی پوری کی پوری قوم کو شمار کر لیا. یہ سب معنی ہیں جن میں یہ فعل آتا ہے. اور آخر میں کہتے ہیں کہ توفى اللہ زیدن قبض روحہ. اچھا, رجل کے ساتھ, یعنی جب اللہ اس کا فاعل بنے گا اور انسان اس کا مفعول ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے موت دے دی, قبض روحہ. اب ذرا دیکھیے, بل رفع اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہی استعمال ہوا تھا. یہاں دیکھیے, انی متوفیق, فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کہہ رہے ہیں میں تجھے وفات دینے والا ہوں. اور مفعول کون ہے؟ سیدنا مسیح, یعنی ضمیر خطاب ہے نا, انی متوفیق کا. اس سے کون مراد ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام. تو عربی زبان میں جس وقت اس فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے مفعول کے طور پر کسی انسان کا یا کسی جاندار کا ذکر ہو رہا ہے تو لازماً اس کے معنی یہی ہوں گے. اہل عرب اس کے سوا کسی چیز سے واقف نہیں ہے. اگر اس کے کوئی اور معنی یہاں کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ احداث فی اللغہ ہوگا, یعنی یہ زبان میں ادب میں ایک بدعت ہوگی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اصل معنی, لفظ کی حقیقت, یہ سب لسانیات کی بحثیں ہوتی ہیں. یہ بتانے کے لیے کی جاتی ہیں کہ لفظ پہ معنی کیسے پیدا ہو رہے ہیں, اہل زبان ان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. اس سے معنی نہیں متعین کیے جایا کرتے. جب آپ معنی متعین کرنا چاہیں گے تو آپ کو لازماً یہ بتانا پڑے گا کہ لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. لفظ کی حقیقت جو بھی ہو, یعنی حقیقت میں اگر وہ استعمال ہوتا ہے تو استعمال کی مثال دیں. یہ دیکھیے صاحب اقرب الموارد نے کیا کیا ہے, استعمال کی مثالیں دے کے بتا دیا ہے کہ حق اس کا مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے, عدد اس کی مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے, المدہ اس کا مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے. لیکن اللہ اس کا فاعل ہے اور انسان اس کا مفعول ہے تو پھر اس کا مطلب ہے قبضہ روحہ, اس کی روح قبض کر لی, اس کو وفات دے دی. یہی غلطی ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں بعض ان لوگوں نے بھی کی جنہوں نے لغات القرآن جیسی کتابیں لکھ کے قرآن کی تفسیر کرنا چاہیے. ان کی بھی بنیادی غلطی یہی ہے کہ وہ یہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کہ کسی لفظ کی حقیقت یا اس کے معنی جب بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. لفظ کی حقیقت یہ ایک ماہر لسانیات دریافت کر کے آپ کو بتاتا ہے تاکہ لفظ کو آپ پہچان سکیں, یہ جان سکیں کہ اس میں معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں. وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے یہ ہمیشہ اہل زبان طے کرتے ہیں, یہ ان کا استعمال طے کرتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس لفظ کے ساتھ کوئی صلہ استعمال ہوتا ہے, اس کے مفعول میں کوئی تبدیلی آتی ہے, وہ شے کے ساتھ ایک معنی دیتا ہے, وہ امر کے ساتھ ایک معنی دیتا ہے, اور آپ اس سب کچھ کو تبدیل کر کے امر کے معنی شے کے ساتھ لے لیں, شے کے معنی امر کے ساتھ لے لیں, اور جو امر اور شے کے معنی ہیں وہ رجل کے ساتھ لے لیں. یہ نہیں ہو سکتا. جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں, اس کے قوامس سے واقف ہیں, عربی زبان کیسے کام کرتی ہے وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے, اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں یہ بتاؤں گا آگے چل کر کہ استاذ امام کو یہ غلطی کیسے لگی ہے. بڑے سے بڑے آدمی کو بھی غلطی لگتی ہے. خود وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک موقع پر انہوں نے مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری جن سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے ان کے سامنے ایک غلطی کی تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اصیل گھوڑا بھی کبھی پھسل جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے خود زبان کے یہ رموز اسرار انہی سے سیکھے ہیں اور انہی سے یہ سمجھا ہے کہ زبان کیسے کام کرتی ہے, لغت کیسے کام کرتا ہے, مفردات کے معنی کیسے متعین کیے جاتے ہیں, جملوں کی تعریف کیسے کی جاتی ہے. اس وجہ سے انہی کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں یہ نقد کر رہا ہوں کہ یہ لفظ انسانوں کے لیے اخذ بالتمام کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اب آپ آئیے قرآن مجید میں اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ
کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے. یعنی یہی لفظ جو اس سورہ آل عمران کے اندر ہے توفع کا، یہ قرآن میں اور بھی جگہ انی متوفی کا میں جو یہ فعل استعمال ہوا ہے توفع کا، یہ قرآن مجید میں 10 جگہوں پر استعمال ہوا ہے. اچھا، یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے، یہ کوئی نادر لفظ نہیں ہے، یہ کوئی شاذ لفظ نہیں ہے. اور یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے. جی، یعنی وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو معروف ترین اسالیب اختیار کرتا ہے، معروف الفاظ میں اپنا مدعا ادا کرتا ہے. اس نے اس لفظ کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ قرآن مجید میں اس لفظ کو کسی دوسرے معنی میں لیا جا سکتا ہے. ایک ایک سورہ کو دیکھتے جائیے. سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت 97 ارشاد ہے ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم. وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہوں گے. دیکھ لیجئے، تمام تفسیروں کو نکال کے لے لیں، تمام ترجموں کو نکال کے دیکھ لیں، یہاں اس لفظ کے کوئی اور معنی کسی نے کیے ہیں. فرشتے ان کو وفات دیں گے، وہی توفاہم الملائکہ، وہی فعل استعمال ہوا. قالوا فیما کنتم، اور وہ پوچھیں گے ان سے کہ یہ تم کس صورتحال میں رہے. آگے چلیے، سورہ انعام کی آیت 61 ہے حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون. یہاں تک کہ جب کسی کی موت آ جائے گی، اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، تو ہمارے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں. اچھا، اب یہاں دیکھیے کہ اذا جاء احدکم الموت یہ الفاظ ہیں، اور اس کے بعد واضح کر دیا کہ توفتہ رسلنا. جس وقت موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے، ہمارے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں، بالکل اسی معنی میں، اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. اچھا، اس کے بعد سورہ محمد میں دیکھیے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پھر کیا بنے گی اس وقت جس وقت ان کو فرشتے وفات دیں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہوئے. اچھا، یہ سورہ محمد تھی، سورہ محمد کی آیت 27. اس کے بعد مائدہ میں دیکھیے آیت 117 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. یہ مسیح علیہ السلامی کا قول ہے، بالکل وہی فعل انہوں نے استعمال کیا ہے وہاں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اٹھا لیا. وہ موقع تھا نا، وہ کہتے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان پر بلا لیا، وہاں وہی فعل استعمال کیا، زندہ بلا لیا. ہاں، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، کہ پروردگار جب آپ نے مجھے وفات دے دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر آپ ہی ان پر نگران رہے ہیں. سورہ نحل میں دیکھیے، سورہ نحل کی آیت 28 ہے الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ. یہ لوگ کہ جن کو ملائکہ فرشتے وفات دیتے ہیں اس حال میں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈائے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں بھی دیکھیے اسی مفہوم میں الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الطَّيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. یہ اسی سورہ نحل کی آیت 32 ہے. اس میں کیا کہا ہے، یہ لوگ کہ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں اس طرح کہ وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. پاکیزہ روحیں، آئیے، خیر مقدم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. سورہ یونس کی آیت 46 میں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَنَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ تمہاری قوم کے لوگ اگر انکار کر رہے ہیں تو دو میں سے ایک صورت ہوگی، یا ہم جس عذاب کی ان کو وعید سنا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ، یا تمہیں وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے. تو یہاں بھی دیکھیے بالکل وفات کے معنی میں استعمال ہوا. پھر اس کے بعد سورہ رعد کی 40 آیت ہے، اس میں بھی بالکل وہی مضمون ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ. بالکل وہی الفاظ، وہی بات یہاں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دہرائی ہے. سورہ غافر آیت 77 ہے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. وہی الفاظ، وہی بات، پھر وہی فعل استعمال کیا ہے. اس کے بعد سورہ انفال کی آیت 50 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ
یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق۔ کاش تم دیکھتے جب فرشتے ان منکروں کو وفات دیں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہوئے، اور کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کے عذاب کا مزہ۔ یہ سورہ انفال تھی۔ سورہ زمر میں دیکھیے آیت 42 ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ اللہ لوگوں کی جان کو لے جاتا ہے جس وقت موت دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یتوفا کا لفظ استعمال ہوا، اور آگے واللتی لم تمت فی منامہا، یعنی نیند میں بھی فرمایا کہ اللہ یہی کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ میں عرض کروں گا آگے کہ نیند میں بھی ایک نوعیت کا قبض روح ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن مجید نے اس کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے آپ حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ہم جب صبح اٹھتے ہیں، نیند کھلتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس پروردگار کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے مجھے مار دیا تھا۔ یہاں موت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو موت کا لفظ، وفات کا لفظ نیند کے لیے بھی مجازی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ لفظ پہلے ایک مجاز اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرا مجاز اختیار کر لیتا ہے۔ ہم بہت سے موقعوں کے اوپر یہ کہتے ہیں آدمی سویا ہوا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا، تو کہتے ہیں مرا پڑا ہے۔ تو یہی تعبیر اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کی ہے۔ اس تعبیر کی مثال بھی یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آگے چلیے، پھر اس کے بعد فرمایا ہے سورہ انعام میں وَهُوَ الَّذِي يَتَفَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ۔ وہی ہے کہ جو تمہیں رات میں وفات دے دیتا ہے، وہی نیند کے لیے ایک نوعیت کا قبض روح ہوتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ روح لوٹا دی جاتی ہے تمہاری طرف، تو موت سے ملتی جلتی صورت پیش آتی ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، لیکن ہر حال میں اس کی نوعیت ایک ہی رہتی ہے جس کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ آگے سورہ یونس ہے آیت 104، وَلَٰكِنْ عَبْدُ اللَّهِ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، مگر میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ اللہ جو تمہیں وفات دیتا ہے۔ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، سورہ نحل کی آیت 70 ہے، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پھر بڑی عمر کو، آخری عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کو لوٹا دیے جاتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت 11 ہے، قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ان سے کہو کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے گا۔ یہاں بھی دیکھیے یتوفاکم، جس کے تم سپرد کیے گئے ہو۔ سورہ نساء کی آیت 15 ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ۔ وہ عورتیں جو کعبہ گری کرتی ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کو ان کے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت انہیں آ لے۔ اس میں بھی یتوفاہن الموت، بالکل وہی فعل استعمال کیا گیا۔ سورہ اعراف ہے، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، یہاں تک کہ جب ہمارے پیغامبر، ہمارے فرشتے آئیں گے اور وہ ان کو وفات دیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے تھے وہ کہاں گئے۔ تو یہاں بھی دیکھ لیجیے وہی فعل استعمال ہوا۔ سورہ آل عمران کی 193 میں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ جی، یہ ہم روز پڑھتے ہیں دعا، بہت مشہور دعا ہے۔ اس میں بھی دیکھیے یعنی صالحین کے ساتھ ہمیں وفات دینا۔ اعراف میں ہے 126 آیت، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پروردگار ہم پر صبر کا فیضان اڈیل دے اور ہمیں وفات دے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ سورہ یوسف میں ہے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے مسلمان کی حیثیت سے موت دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ سورہ حج میں ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں وہ بھی ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے اور وہ بھی ہیں کہ جو بڑھاپے کی عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں۔ سورہ غافر میں ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بالکل دیکھیے اسی مفہوم میں تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے۔ عورتوں کی وفات
ان کے بیوہ ہو جانے کے مسائل قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں، خاص طور پر اگر ان کے شوہر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو دیکھیے وہاں سورہ بقرہ میں بالکل یہی لفظ استعمال ہوا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یہ قرآن مجید میں اس فعل کے استعمالات ہیں۔ پیسیوں کی تعداد میں یہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، ہر جگہ یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، موت دینا۔ اس کا ایک مجازی استعمال البتہ نیند کے لیے بھی ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید میں دو مقامات پر یہ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی قبض روح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لفظ کی حقیقت یہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عربی زبان کا اتنا عام لفظ، اتنا معروف لفظ، ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ وفیات کی کوئی کتاب اٹھا لیں، ہر جگہ استعمال ہوگا۔ آپ کہتے ہیں فلاں بڑے آدمی تھے المتوفی، اس کے بعد آپ سن بتا رہے ہوتے ہیں کس میں، توفیہ فلان، اسی لفظ سے آپ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وفات دے دی۔ تو عربی زبان میں، آپ کی زبان میں ہر جگہ اس لفظ کا یہی مفہوم ہے، اس میں استعمال ہوگا۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس وقت اس لفظ کا مفعول تبدیل ہو جائے گا، اب البتہ دوسرے معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ میں نے سب کے سب آپ کے سامنے اقرب الموارد کے حوالے سے رکھ دیے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ وہ مفعول یا کوئی چیز ہو یا وہ کوئی امر ہو، کوئی معاملہ ہو، انسان اس کا مفعول ہوگا، اللہ اس کا فاعل ہوگا۔ ایک ہی معنی ہے قبض روحہ، اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو عربی زبان اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی کہ یہاں آپ اس کو کسی دوسرے مفہوم میں لیں۔ اب میں ان تمام اعتراضات کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں جو استاد امام نے سامنے رکھے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، ان پر آنے سے پہلے ایک چیز کی مزید ذرا وضاحت فرما دیجیے کہ آپ نے فرمایا قرآن مجید نے دو جگہ پر نیند کے لیے بھی اس کا استعمال کیا، تو اگر ہم وہ استعمال یہاں پر داخل کر لیں، کیونکہ وہاں پر بھی بندہ ہی، رجل ہی سے فعل متعلق ہو رہا ہے، بندے ہی کو توفیٰ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور کرنے والا فاعل اللہ ہے، مفعول بندہ ہے، اور وہاں نیند کا مفہوم ہے، تو کیا معنی ہے کہ یہاں پر وہ معنی نہیں لیا جا سکتا؟ یعنی نیند کا مفہوم یہاں کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ اس لیے کہ دونوں جگہ قرینہ ہونا چاہیے۔ جب ایک لفظ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک مفہوم میں، تو اگر آپ اس کو کسی دوسرے مفہوم کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تو آپ قرینہ لاتے ہیں۔ دونوں جگہ دیکھیے، ایک جگہ یہ ہے فی منامہا، اچھا، وہ الفاظ آ گئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں یعنی اللہ جن کو ان کی نیند میں وفات دیتا ہے۔ دوسری جگہ بھی یہ الفاظ ہیں، یعنی باللیل، رات میں وفات دیتا ہے۔ تو ہم بھی ایسے بولتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو دعا کی مثال دی۔ جب میں صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ یہ خدا کے پیغمبر نے صبح اٹھ کر پڑھنے کے لیے سکھائی ہے، تو اس موقع پر میرے احوال قرینہ بن جاتے ہیں۔ میں ہرگز اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ کیا ہے، اس سے پہلے مار دیا تھا۔ یعنی وہاں ظاہر ہے کہ موت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے رات کو سونے کے لیے، حیات کا لفظ استعمال ہو رہا ہے صبح اٹھنے کے لیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو وفات اور موت کے الفاظ مجازی طور پر نیند کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں استعمال ہو جاتے ہیں، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ آپ جب کسی لفظ کے معنی بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اہل زبان اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں۔ میں نے یہ قرآن مجید سے دسیوں مقامات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ دراز نفسی کی ہے، طول کلام بھی ہوا ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ایک قرآن مجید کے اندر معروف استعمال ہے جس کو آپ اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں، اس کے لیے قرینہ کیا ہے یہاں پہ؟ وہ قرائن جو آپ بیان فرما رہے ہیں، جو استاد امام نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک ایک کے بارے میں عرض کروں گا کہ کیا غلطی لگی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی لفظ کے معنی بیان کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ اس لفظ کے یہ معنی میں پیدا کر رہا ہوں۔ اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کے، اس لفظ کی حقیقت کو سامنے رکھ کے معنی پیدا کرنے کا آپ کا اختیار نہیں ہے۔ لفظ اہل زبان جس جس معنی میں استعمال کرتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر لفظ کی حقیقت آپ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ الٹ صورتحال ہے۔ وہ جو حقیقت بیان کی جاتی ہے وہ لفظ کے فہم کے لیے ہوتی ہے، وہ لفظ کے اندر اتارنے کے لیے ہوتی ہے، اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یعنی لٹرل میننگ کیا تھا، آغاز کہاں سے ہوا اور کیا کیا اس کے آگے پھر استعمال؟ یہ میں نے کہا وہ فقہ اللغہ ہے، یعنی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عربی زبان میں الفاظ کے اندر معنی کیسے پیدا ہوتے چلے گئے۔
تو چنانچہ بہت سے لوگوں نے یہ کارنامہ کیا کہ انہوں نے لفظ کی حقیقت کی بحث سامنے رکھی، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لسانیات کی بحث ہے، اور اس کے بعد کیا کیا، اپنی طرف سے لفظ کے ایک معنی بنا دیے۔ لفظ صلاۃ کے ساتھ یہ ہوا، لفظ زکوٰۃ کے ساتھ ہوا، قرآن مجید کی اصطلاحات کے ساتھ ہوا، حج کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ملائکہ کے لفظ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یہ احداث فی اللغہ ہے، کوئی زبان آشنا شخص یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے لفظ کے حقیقت کیا ہے، لفظ کے اندر وہ کیا چیز تھی جس نے سب معنی کا احاطہ کر لیا ہے، اس کو جاننا لسانیات کا موضوع ہے۔ لیکن لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا اہل زبان نے اس کو کہاں استعمال کیا ہے۔ اس استعمال کی مثال دیں گے تو آپ کی بات قابل اعتنا ہوگی، اور آپ کے سامنے ایک ماہر لغت نے اس کے استعمال کی مثالیں دے کے بتا دیا ہے کہ حق اس کا مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے، عدد اس کا مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے، اور اسی طرح سے جب اللہ فاعل ہوگا اور بندے اس کا مفعول ہوں گے تو وہ قبضہ روح کے معنی میں ہوگا۔ ٹھیک، ہم صاحب آخری بات اس نقطے کے پر یہ بتا دیجئے کہ جتنی آیتیں آپ نے یہاں پڑھیں، کافی زیادہ آیتیں تھیں درجنوں، تو یہ قرآن مجید، ویسے تو اب ظاہری بات ہے سننے والے دیکھیں گے کہ علماء ان آیتوں میں توفیٰ کے لفظ کا معنی کیا کریں، لیکن آپ کی علم کی حد تک وہاں پر کیا علماء کرام بھی موت کا معنی کر رہے ہیں باقی جگہوں پہ؟ ایک جگہ بھی اس سے مختلف معنی نہ ہو سکتے ہیں، نہ کسی نے آج تک کیے۔ اچھا، کیونکہ وہ تو معنی ہی بدل جائے گا، فرشتے موت دیتے ہیں تو کیا مطلب فرشتے کسی جگہ کوئی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ کوئی ترجمہ اٹھا لیجیے، یعنی بریلوی علماء کا ترجمہ، دیوبندی علماء کا ترجمہ، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا ترجمہ، یہ سب کے سب لوگ مانتے ہیں، نزول مسیح کو بھی مانتے ہیں، رفع مسیح کو بھی مانتے ہیں، لیکن کسی ایک مقام پر بھی یہ لفظ میں نے آپ کو بتایا نا کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، کیا کسی نے اخذ بالتمام کا مطلب کیا ہے، کیا کسی نے پورا کا پورا لے لینے کا مطلب کیا ہے؟ پورا کا پورا لے لینا اس لفظ کی حقیقت ہے، یہ اس کے معنی نہیں ہے۔ معنی کب متعین ہوں گے؟ جب آپ اس کے ساتھ اس کا فاعل لائیں گے، اس کا مفعول لائیں گے، پھر بتائیں گے کہ دیکھیے اہل زبان اس لفظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ یہی بات ہے جس کے بارے میں نے پرویز صاحب کے طریقے پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا۔ خود استاد امام نے کہا کہ انہیں عربی زبان اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو بنائی ہے؟ وہ یہ ہے کہ لفظ کی حقیقت جو اہل لغت بیان کرتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر لفظ میں نئے معنی پیدا کر دیے۔ یہ جسارت آپ نہیں کر سکتے۔ عربی زبان ہو، اردو زبان ہو، آپ یہ بتائیں گے کہ یہاں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ہماری اردو میں اس کی مثال دیکھیے، لفظ انتقال ہے۔ انتقال کی حقیقت کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ لیکن جس وقت آپ میرے گھر آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب نظر نہیں آ رہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں والد صاحب تو انتقال فرما گئے، میرے اس جملے میں کیا کوئی دوسرے معنی ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ انتقال کا لفظ اور منتقل ہونے کا لفظ دوسرے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں۔ اگر میں اس کو استعمال کرنا چاہوں تو مجھے قرینہ لانا پڑے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ میں یہ کہوں گا کہ والد صاحب تو ملتان سے لاہور انتقال فرما گئے ہیں، اور یہ تعریض کا جملہ یا طنز کا جملہ یا تفنن طبع کا جملہ سمجھا جائے گا۔ پھر بھی میں لفظ کو ایسے استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ زبان کو بولتے وقت لفظ کس مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، غالب نے کس معنی میں استعمال کیا، میر نے کس معنی میں استعمال کیا، میر امن نے کس معنی میں استعمال کیا، حالی اور شبلی نے کس معنی میں استعمال کیا۔ اہل زبان کے استعمالات ہوتے ہیں، یا جو معروف لغت ہوتا ہے تو ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری اردو میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو آپ لفظ انتقال کو وفات دینے کے معنی میں یا وفات پانی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں نا، اردو زبان کا عام لفظ ہے، لیکن آپ جس وقت کوئی جملہ بولتے ہیں تو اگر آپ حقیقت کی طرف لوٹانا چاہیں گے اس کو، یا دوسرے معنی کی طرف لے جانا چاہیں گے، تو آپ کو قرینہ پیدا کرنا۔ ٹھیک ٹھیک۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید نے جب اس کو نیند کے لیے استعمال کیا ہے تو فی منامہا قال، تو دونوں جگہ وہ قرینہ پیدا کیا ہے، جس کے بعد وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ لغت کو اٹھائیں اور اٹھا کر وہاں سے ایک حقیقی معنی نکالیں، تو وہ حقیقی معنی کی آپ کو مثال دینی پڑے گی کہ اس میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس لفظ کا فاعل جب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور اس کا مفعول جب انسان اور اس کے بندے ہوتے ہیں، تو یہ وفات دینے کے سوا، قبض روح کے سوا کسی مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہم سب بڑی آپ نے خوبصورتی سے، بڑی تفصیل سے وضاحت کی اس لفظ کی کہ اس لفظ کے استعمالات کیا ہیں، اور استعمال ہی ہے، اور استعمال کس کے ساتھ ہو رہا ہے وہی طے کرے گا کہ لفظ کا معروف معنی کیا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے، اور خاتمے کی طرف آج کی نشست کا وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ میں ایک ایک کر کے پڑھ تو میں نے دیا تھا، خلاصہ رکھ دیتا ہوں۔ استاد امام آپ کے لکھتے ہیں کہ موت کا معنی توفیٰ سے، لوگ بھول گئے ہوں گے، آپ دوبارہ پڑھ دیں۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی۔ ابھی تو میں نے صرف جو معنی کیے گئے اخذ بالتمام کے پورا لے لینا، اس پر تبصرہ کیا ہے۔
کہ وہ لفظ کی حقیقت ہے، لفظ کے معنی نہیں ہے، اور لفظ اپنی حقیقت میں کبھی استعمال نہیں ہوتا، کوئی لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت تو اصل میں ماہرین لسانیات کی دریافت ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اہل زبان کبھی اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے، وہ جس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں اس کی نظیر دینی پڑے گی، اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن اب جو قرائن ہے، بتائیے مجھے۔ ٹھیک ہے، ہم صاحب ابھی جو آپ نے بات فرمائی اس پہ ایک چیز ذہن میں آئی۔ ہم اردو میں جب زمین کے بارے میں کہتے ہیں، ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں جب وہ کرتے ہیں خرید فروخت، تو کہتے ہیں ہم زمین کا انتقال کروانے جا رہے ہیں۔ اب زمین کے انتقال میں جو معنی پیدا ہو رہا ہے، تو کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ زمین کے انتقال کا معنی ہوتا ہے زمین منتقل کرنا، تو اب انتقال کا معنی ہر جگہ پہ منتقل کرنے لیا جائے گا۔ بہت اچھی مثال آپ نے دی، یہی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے لفظ میں وہ قرینہ آئے گا، زمین کے لیے جب وہ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ملکیت کی دستاویز میں تبدیلی کرنا۔ آپ اس معنی کو وہاں سے اٹھائیں کہ دیکھیے جی یہ تو استعمال ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے کر دیں، تو نہ ہماری اردو اس کی اجازت دیتی ہے، نہ انگریزی زبان اس کی اجازت دیتی ہے، نہ عربی زبان اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک زبان میں بدعت ایجاد کریں گے۔ یہ بڑا گناہ ہے کہ آپ یہ معاملہ کریں، تاہم غلطی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی لگ سکتی ہے۔ علوم فنون کے اطلاق میں غلطیاں لگتی ہیں۔ استاذ امام کا مرتبہ اتنا غیر معمولی ہے کہ یہ زبان کا ذوق کیا ہوتا ہے، لفظ کو سمجھا کیسے جاتا ہے، جملے کی تعلیف کیا ہوتی ہے، قرآن کا اسٹائل کیا ہے، یہ سب میں نے انہی سے سیکھا ہے، انہی کا فیضان ہے۔ ان سے جو کچھ سیکھا ہے ان کی بات پر بھی اسی کا اطلاق کر رہا ہوں۔ ٹھیک، ہم سب یہ لکھتے ہیں کہ قرائن جو اس بات کے خلاف ہیں کہ اس کے معنی موت دینے کے لیے لیے جائیں، جو توفیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ پہلا لکھتے ہیں ایک یہ کہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے بشارت اور وعدہ نصرت کا ہے۔ جملہ رسولوں کی سرگزشتیں اس امر کی شاہد ہیں کہ جب ان کی قوموں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت و نصرت کی بشارت دی۔ یہاں بھی آیت پر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ پوری آیت بشارت اور وعدہ نصرت ہی کی ہے۔ اس سیاق و سباق میں آخر یہ کہنے کا کیا محل ہے کہ میں تمہیں موت دینے والا ہوں؟ یہ تو وہی چیز ہوتی ہے جس کے خواہاں یہود تھے، فرق صرف ذریعے کا ہوتا کہ موت یہود کے ہاتھوں نہیں بلکہ قدرت کے ہاتھوں واقع ہوتی۔ اس لیے کہ استاد امام کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی کہ رافع و الیہ کا مطلب کیا ہے۔ یعنی اگر یہ توجہ ہو جاتی کہ رافع و الیہ جب متوفی کا کے بعد آئے گا تو اس کا مطلب ہے جس میں اثر کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے جائیں گے، تو بشارت تو ہو گئی۔ اب بشارت ہو گئی، یعنی ہاتھ نہیں لگانے دیا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ رہی یہ بات کہ کیا رسولوں کو وفات نہیں دی جاتی، یہ بات تو تصدیقہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیتیں رکھی ہیں، خود رسول اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امن اور ینک بعض الذی نائدہم ونتوفینک، اور یہ مضمون 3-4 جگہوں پر آیا ہے کہ ہم دو میں سے ایک معاملہ کریں گے، یا تمہارے سامنے وہ سب کچھ لے آئیں گے جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، جس کی وعید سنا رہے ہیں، اور یا وفات دیں گے تمہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو وفات دیتے رہے ہیں، پیغمبروں کو وفات دینا بشارت کے خلاف نہیں ہے۔ اصل چیز یہ تھی کہ اس موقع پر یہ بتانا پیش نظر تھا کہ یہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، یہ قتل نہیں کر سکیں گے، یہ صلیب نہیں دے سکیں گے، اور اگر ویسے وفات ہو جاتی تو سیدنا مسیح کے ساتھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کی نعش کی بھی حفاظت کر سکتے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس میں کمال بشارت کا مضمون پیدا کیا ہے کہ میں وفات دوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا بھی لے جاؤں گا۔ تو چونکہ اس جانب توجہ نہیں ہوئی تو ان کا اعتراض بالکل درست ہے، لیکن اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ معاملہ ہوا کیا اصل میں، تو پھر یہ بشارت ہی بشارت ہے۔ ٹھیک۔ اچھا صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ رسولوں کو وفات تو دی جاتی ہے، خود آپ نے آیت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہا امن نرینک بعض الذی نعدہم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہود نے مارنے کی کوشش کی، ان پہ پتھر گرانے کی، اس وقت تو اللہ میاں نے بچا لیا نا وہاں پر، تو ان کے ذریعے سے وفات نہیں دی جاتی، اللہ خود وفات دیتا ہے، یہ بات تو واضح ہے نا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، تو یہاں بھی خود ہی دی ہے، اللہ نے وفات دی، اللہ نے ان کے جسم کو اٹھوا لیا، فرشتے اس کو لے گئے۔ آپ غور کیجئے، قرآن مجید نے پوری تعبیر بیان کر دی ہے، ساری تصویر کھینچ دی ہے کہ میں یہ کرنے کیا والا ہوں۔ ایک ایک لفظ پر آپ غور، انی متوفیک، میں وفات دے دوں گا، ورافعک الیہ، تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا، قبض روح ہوگا، اس کے بعد جسم اٹھا لے جاؤں گا، پھر مطہرک من الذین کفروا، یہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے تمہیں، میں ان بدبختوں سے تجھے نجات دوں گا، وجاعل الذین فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک بالادست رکھوں گا۔ یہ بہت بڑی پیشین گوئی ہے، بہت بڑی بشارت ہے، حرف حرف پورا ہوا اس کا۔
ٹھیک. ہم صاحب دوسرا جو نقطہ مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں آل عمران کی آیت کے تحت لکھا ہے وہ یہ کہ دوسرا یہ اگر اس لفظ سے یہاں موت دینا مراد ہے تو اس کے بعد رافعو کا الیہ کے الفاظ بالکل غیر ضروری ہو کر رہ جاتے ہیں. آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ میں تمہیں موت دینے والا اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں. موقع دلیل یہ ہے کہ یہاں متوفی کا کے بعد رافعو کا الیہ کے الفاظ توفع کے مفہوم کو واضح کر رہے ہیں کہ تمہاری توفع کی شکل یہ ہوگی کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہ بھی دیکھیے جو میں نے اس کی تعویل کر دی اور جو بتا دیا اس کے بعد یہ اعتراض خود ختم ہو جاتا ہے. یعنی متوفی پہلے مرحلے کو بیان کر رہا ہے جس میں قبض روح ہوگا، رافع کا الیہ دوسرے مرحلے کو بیان کر رہا ہے. اگر رافع کا الیہ نہ آتا تو پھر مولانا کا اعتراض ٹھیک کر توفع کرنے کے بعد اصل کام جو نصرت و بشارت کا تھا وہ تو رافع کا الیہ میں ہوا، وہ اسی میں ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے جسم اطہر کو اپنی طرف اٹھا لیا، فرشتے ان سے اٹھا لے گئے، تو اصل بشارت یہی تھی. وہ تذلیل کرنا چاہتے تھے، تحقیر کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا. لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ پہلے وفات دی گئی، پہلے قبض روح ہوا، اس کے بعد رفع ہوا. ٹھیک ہے. ہم سب تیسری بات یہ لکھتے ہیں کہ قرآن نے دوسرے مقام میں جہاں یہ مضمون بیان کیا ہے وہاں متوفیقہ کا لفظ بالکل اڑا دیا. قتل اور سولی کی نفی کے بعد جس چیز کا اثبات کیا وہ صرف اٹھا لیے جانے کا ہے، جس آیت پہ بھی آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی برفع اللہ علیہ. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سورہ آل عمران میں اجمال ہے اور تفصیل وہاں ہے، وہاں بتا دیا ہے، وہاں موت کا ذکر ہی نہیں ہے، اور وہاں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تو اٹھا لیا. سر بالکل الٹ ہے. یہاں تفصیل کر دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا معاملہ کیسے ہوگا، اس لیے وہاں اس کی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہاں وہی الفاظ بالکل درست ہیں، بل رفع اللہ علیہ، اس لیے کہ واقعہ اصل میں جو غیر معمولی ہوا ہے وہ وہی تو ہوا ہے اور اس کا بیان آ چکا ہے. اس کا بیان یعنی وہ ہوا کیسے، وہ کس ترتیب سے ہوا، پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، یہ سب تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر چکے ہیں. یہاں تو اس تعبیر کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ معاملہ اس طریقے سے کروں گا. تو وہاں پر بالاجمال یہ بتا دیا کہ یہ ہوا، اور صرف وہی الفاظ اس لیے رکھے کہ اصلاً وہی بات تھی. تو زیر بحث یہ تو ہے ہی نہیں. یعنی میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا کہ اٹھا نہیں لیا گیا. اٹھا لیا گیا. کس کو اٹھا لیا گیا؟ جسد اطہر کو اٹھا لیا گیا، قبض روح کے بعد اٹھا لیا گیا. تو یہ پوری بات ہے. ایک ایک لفظ کا آپ حق ادا کیجئے تو قرآن مجید نے گویا پوری بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا ہم سب سمیٹتے ہیں گفتگو کو، آج کی نشست کا وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آج پہلی آیت رکھی، اور بھی کئی آیات ہیں جن کے بارے میں ہمارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بالکل بلو پرنٹس مل چکے ہیں سیدنا مسیح کے آنے کی ان آیات میں. تو خلاصہ کریں اپنی گفتگو کا. یہ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ نساء کی، جس میں کہا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ زندہ اٹھا لیا، کہیں پر یہ نہیں ہے کہ موت نہیں دی گئی. اس کی تفصیل آپ فرماتے ہیں کہ آل عمران میں آ چکی ہے اور کہا کہ ہم نے موت دے دی ہے. تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی یہی آیت سے استدلال کیا تھا اپنی کتاب میزان میں، یہی آیت سورہ آل عمران کی پڑھی تھی، اور ایک اور دوسرے پہلو سے کہا تھا کہ قیامت تک کا لائحہ عمل بیان ہو رہا ہے، یہ بہترین موقع تھا بتانے کا. تو آپ جس آیت سے عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، علماء اس سے دلیل لے کے آ رہے ہیں اور دلیل کی آپ نفی کر رہے ہیں کہ توفع کا لفظ اس میں آ گیا ہے. تو یہ آیت کیا نزول مسیح کے، آپ کو لگتا ہے کہ نزول مسیح کی تائید میں پیش کرنے کی کوئی آیت بنتی ہے کسی طریقے سے؟ دیکھیے جس طریقے سے لوگوں نے اس کو سمجھا ہے اس میں ظاہر ہے کہ باہر کی بہت سی چیزیں ہیں، کچھ روایات ہیں، کچھ خود اہل کتاب کے مضمومات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر تفسیر کر لی گئی ہے. تو میرے نزدیک آپ کو ترتیب الٹنی چاہیے. آپ پہلے اللہ کی کتاب میں جائیں، پھر دیکھیں بات کیا بیان کی گئی ہے، اس کے بعد معلوم کریں کہ اہل کتاب کیا کہتے ہیں، مسیحی کیا کہتے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ چونکہ وفات دے کر ان کے جسم اطہر کو اٹھایا گیا تو اس سے زندہ اٹھا لیے گئے کی داستان وجود میں آ گئی. اچھا واضح بات ہے، اس لیے کہ کسی نے نعش نہیں دیکھی، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ جنازہ پڑھا گیا ہے، کسی نے نہیں دیکھا کہ تدفین ہوئی ہے. جب یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عام لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہی سمجھیں گے. قرآن مجید نے جس طریقے سے سلیب کے معاملے میں ان کو غلطی لگی، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تو دیکھ رہے تھے اپنی طرف سے کسی کو سلیب دی گئی ہے اور انہوں نے دی سلیب. قرآن مجید نے بتایا کہ نہیں، معاملہ مشتبہ ہو گیا. یہاں بھی یہی ہوا ہے، یہاں پر بھی یہی ہوا ہے. پورے معاملے میں اشتباہ ہو گیا. یعنی سلیب کسی اور کو دے دی، سیدنا مسیح کو اللہ تعالیٰ بچا لے گئے،
وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم ان کو قتل کر رہے ہیں یا صلیب دے رہے ہیں، اللہ نے وفات دی اور اٹھا لیا، لیکن چونکہ جسم اطہر کو بھی اٹھا لیا تو اس لیے عام طور پر یہ بات رائج ہو گئی کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ پھر وہ داستان سرائی بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اگر آپ بنیاد بنا کر باتوں کو سمجھنا چاہیں تو کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، ہم سب وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ پہلی آیت پر آج ہم نے آپ سے بات کی ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں یہی کہا جاتا ہے کہ سیدنا مسیح کی آمد ثانی کے دلائل اس میں رکھ دیے گئے ہیں۔ مثلا آپ قیامت کی نشانی ہیں، اسی طرح کہا گیا قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ 40 سال کی عمر میں گفتگو بھی کریں گے، قرآن مجید کی وہ مقامات کیا ہیں، ان پر آپ کی کیا آراء ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو ہم زیر بحث لاتے ہیں۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔